बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मसला ये हो चुका है कि ये जो 3-4 खबरें हमारे पास इस वक्त दस्तयाब हैं, जो इस वक्त नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं, इन खबरों को अगर आप पढ़ेंगे और एक एक करके इनको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये समझ आएगी कि मसला ये हो चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और वो पाकिस्तान के जो बदख्वाह हैं उनको समझ नहीं आ रही कि अब इसका तोड़ कैसे निकाला जाए, जो पाकिस्तान को कामयाबी 10 मई के बाद हासिल हुई, जिसने पाकिस्तान की हैसियत दुनिया में तब्दील करके रख दी। और सबसे बड़ा जो डेंट पड़ा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को, या इमरान खान साहब की रहाई के जो इम्कानात थे उनको जो डेंट पड़ा है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अगयार के साथ मिलके, हमारे दुश्मनों के साथ मिलके, वो जो एक बड़ा बिगेस्ट किस्म का वो स्पेक्ट्रम था, उस स्पेक्ट्रम में अपना जो रोल प्ले कर रही थी, जहां पर दहशतगर्द भी थे, जहां पर तालिबान भी थे, जहां पर BLA वाले भी थे, जहां पर इंडियन लॉबीज भी थी और पता नहीं कौन कौन सी यहूदी लॉबी बकौल हमारे डॉक्टर इसरार अहमद साहब मरहूम के, ये सारा कुछ था, वो अरूज के ऊपर था। और उनको लग रहा था कि हम पाकिस्तान की रियासत को कमज़ोर भी कर सकते हैं, इसका ऑर्डर भी तोड़ सकते हैं। अचानक से पाकिस्तान की फ़ौज और बिलखसूस आसिम मुनीर साहब को एकदम से वो जो बूस्ट मिला, यूं कहें, अब वो समझ नहीं आ रही कि अब हम इसका तदारुक क्या करें, इसका इलाज क्या करें, रास्ता कहाँ से निकालें। तो सूरत हाल जो है वो इतनी गड़बड़ेशन का शिकार हो चुकी हुई है कि जो दोस्त लोग, जो यार लोग हैं, वो अब सर पीट रहे हैं, अमेरिका में अलहदा से पीट रहे हैं और फिर स्टोरीज दिलवा रहे हैं। 2 नंबरियों के आप लेवल चेक करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमेरिकन चैप्टर हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान चैप्टर हो, यहाँ पर सहाफ़ियों को मिला के सारा कुछ करने की जो एक रवायत चली थी पाकिस्तान से, जिसके पीछे हमारे जो पिछली इस्टेब्लिशमेंट थी 2011 से ऑनवर्ड, जनरल पाशा से लेके और जो आखिरी सिरा आता है जनरल फैज़ हमीद तक, आप इन सब के हरकतों सकनात देख लेंगे किस तरह इन्होंने मीडिया हाउसेस के अंदर भी सन लगाई। मीडिया मालकान से लेके जो इनके एंकर्स वगैरह, जो भी आप इनको कह लें कि उनको इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया, बल्कि आप यूं कहें कि बड़े टेक्निकल तरीके के साथ उनको इसका बेनिफिशरी भी बनाया, या यूं कहें कि हिस्सेदार भी बनाया, माली फ़वाइद भी इन लोगों ने हासिल किए। तो पॉइंट मैं जो मेक करना चाह रहा हूँ वो ये है कि यही काम ये इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चूँकि तरबियत इस तरह की है, उनकी घुटी में शामिल है, यही काम ये अमेरिका में भी बैठ के कर रहे हैं। तो अमेरिका में क्या हो रहा है और वो कौन से सहाफ़ी हैं जो इनकी तकारीब में खड़े होके पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के ऊपर लेक्चर दे रहे हैं, और हैं वो कौन और कौन सी वो खबरें दे रहे हैं। और फिर ये जो एक नया सिलसिला चल निकला है कि जी के पाकिस्तान के बड़े बड़े दानश्वर, बड़े बड़े सहाफ़ी इस वक्त ये बात जो कर रहे हैं, बल्कि 2-3 जो बातें पिछले हफ्ते ऊपर नीचे हुई, सदर आसिफ अली जरदारी साहब को हटाने की, मलक रियाज साहब को लाने की, आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल से आप कह लें कि सदर ममलिकत बनाने वाली बात, ये उसी की एक कड़ी है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। पाकिस्तान के ऊपर बड़ा दबाव है कि वो इसराइल को तस्लीम करे। ये 3-4 खबरें जो हैं वो बता रही हैं आपको, अगर आप इनका बगौर जायजा लेंगे, जो कि हम मिल के लेते हैं अभी, कि ये किस कदर दबाव में है और ये टारगेट किसको कर रहे हैं। ये टारगेट कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी लड़ाई है वो 2 अफराद के दरमियान है। बाकी जो है नवाज शरीफ साहब हों, जरदारी साहब हों, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट इस वक्त कह लें कि वो बदनाम भी हैं और आप कह लें कि निशाना भी बनते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। जो सोशल मीडिया और उनके सहाफ़ी हैं उनका निशाना ही बनते हैं। लेकिन जो बराह रास्त इस वक्त 2 फ्रीक हैं, और वो इमरान खान साहब हैं और आसिम मुनीर साहब हैं। आसिम मुनीर साहब किस लिए हैं कि आसिम मुनीर साहब जो हैं वो रास्ते से दाएं बाएं नहीं हो रहे। रास्ता कौन सा है? जो आइन का रास्ता है, सीधा रास्ता है, जो उनकी जो जिम्मेदारियां हैं कानूनी और प्रोफेशनल जो जिम्मेदारियां हैं, उससे वो दाएं बाएं नहीं हो रहे। इमरान खान साहब क्या चाहते हैं कि वो दाएं बाएं हों ताकि उनका रास्ता निकले और वो पाकिस्तान की, और ये बात अगेन जो अगली जो खबरें हैं उनमें राणा सनाउल्लाह साहब ने भी यही वाली बात की है। तो नंबर 1 खबर जो है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त आसिम मुनीर साहब की पॉपुलैरिटी, या पॉपुलैरिटी पता नहीं, ये वैसे लफ्ज़ कहते हुए मुझे खुद अजीब सा लगता है, लेकिन
یہ بات اپنی جگہ کے اوپر درست ہے کہ ان کے حالات جو ہیں وہ پہلے والے نہیں رہے جو 22 اپریل سے پہلے کے تھے، یا 9 مئی جب انہوں نے 9 مئی والا واقعہ کیا تھا اس وقت جو ان کی پوزیشن تھی وہ والی پوزیشن اب نہیں رہی. اور 10 مئی کے بعد یعنی کہ 10 مئی 2025 کے بعد چیزیں یکسر تبدیل ہو چکی ہیں اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ریلیونٹ ہو چکے ہیں. اب ریلیونٹ کون ہے؟ ریلیونٹ ہے جناب عاصم منیر صاحب. کس طرح ریلیونٹ ہے کہ آپ کی یعنی پاکستان کی مجموعی طور کے اوپر، اور چونکہ یہ جنگ پاکستان کی فوج نے لڑی ہے اور پاکستان میں اب یہ ایک میں اس کو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اس کو کس طرح سے ڈیفائن کروں کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ تھوڑا سا اس کا کریکٹر رول ذرا مختلف ہے. میں اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ پھیلا کے بات نہیں کرنا چاہتا. تو سعودی عرب سے لے کے چین، برطانیہ، امریکہ، ہر جگہ کے اوپر، اور پھر عاصم منیر صاحب کو جو جس طرح بلایا گیا ٹرمپ کی طرف سے، جس طرح لنچ کے اوپر بلایا گیا، تو چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں. اب ریلیونٹ کون ہے؟ صرف ایک پرسنالٹی ہے، عاصم منیر صاحب. یعنی دو فریق تھے نا، ایک عمران خان صاحب اور ایک عاصم منیر صاحب. اب عاصم منیر صاحب کا پلڑا بھاری ہو چکا ہے. سادہ الفاظ میں اگر آپ یہ بات کریں تو یہ بات بنتی ہے. تو اب پاکستان تحریک انصاف کو راستہ تلاش کرنے پہ بڑی مشکل آ رہی ہے. مثال کے طور کے اوپر وہ تحریک چلانا چاہتے ہیں لیکن ان کا آپس میں ہی اتفاق نہیں ہے. اور وہ تحریک کیوں کمزور پڑ گئی ہے؟ کیونکہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے جس کے ساتھ ٹکر لی ہوئی تھی، جس کو وہ دباؤ میں لانا چاہتے تھے اور ان سے بات چیت کرنا چاہتے تھے، بارگین کرنا چاہتے تھے، اور دباؤ میں وہ کس طرح ان کو لانے کی کوشش کرتے تھے، ان کے خلاف ایک نیریٹو بنا کے، بیان بازی کر کے، دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش. لیکن وہ خیر ڈٹے رہے. اب نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ان کا پلڑا بھاری ہو چکا ہوا ہے اور راستہ ان کو کوئی نظر نہیں آ رہا. تو اب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے گھسنے کی کوشش کرتی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ان کا آپس میں ہی نہ اتفاق ہے، نہ اتحاد ہے، اور حوصلہ نہیں پڑ رہا کہ وہ تحریک چلا پائیں اور کس طرح سے چلائیں. تو کل جو ہے وہ جو کیا نام تھا جی ان کا، جو پنجاب کی ان کی چیف آرگنائزر ہیں عالیہ حمزہ صاحبہ، انہوں نے ایک ان سے متعلق ایک کہہ لیں کہ یہ گفتگو چلی، انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا کہ مجھے خام خواہ جو ہے وہ سائڈ لائن کیا گیا ہے، اور یہ سارے جو ہیں وہ مخلص نہیں ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ. علی امین گنڈا پور سے لے کے بیرسٹر گور سے لے کے سلمان اکرم راجہ صاحب، انہوں نے اپنی پوری قیادت کو چارج شیٹ کر دیا. اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ جی کہ مجھے سائڈ لائن کرنے والوں میں شیخ وقاص اکرم صاحب کا جو جواب تھا، جو میں نے ان کے کیوری ڈالی تھی، وہ جواب بھی پبلک ہو گیا. اور ظاہر ہے کہ وہ اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہ عالیہ حمزہ صاحبہ نے خود لیک کی تھی وہ والی آڈیو. تو اب ان کی ایک آڈیو ہمارے پاس موجود ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ آڈیو کن کی، عالیہ حمزہ کو جواباً شیخ وقاص اکرم صاحب نے آڈیو جو بھجوائی ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. وہ آپ سنیں. آپ نے میری گفتگو میرا جو آپ کو میسج تھا اس کو سیاق و سباق کے بغیر آپ نے میڈیا کو فیڈ کیا. This is outrageous. آپ جس قسم کی خاتون ہے کہ جو آپ سے بات کی جائے وہ آپ میڈیا کو آگے فیڈ کر دیں. آپ نے ان کو بتایا کہ یہ بات میں نے کس بات کے جواب میں دی، اور کیا آپ نے ان کو بتایا کہ وہ میٹنگ ہو رہی ہے کیا اسے کہتے ہیں اس کی سی سی کی، اور سی سی میں کیا فیصلہ ہوا بتایا آپ نے ان کو؟ This is outrageous. کہ آپ لوگوں کو جو میسج کیے جائیں، آپ لوگ اتنے میڈیا ہنگری ہیں، اتنی آپ کو وہ چاہیے، اٹینشن چاہیے، اتنا رونا دھونا مچایا ہوا ہے کہ آپ میرے میسج لیک کر رہے ہیں ان کے میڈیا کو. اور میسج میں ان کو اصل بات بتاؤں میں اصل بات کیا تھی جو اس سے پہلے ہوئی تھی یا اس سے بعد میں ہوئی تھی؟ وہ یہی تھی کہ آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ایم این ایز ایم پی ایز نہیں ہوتے اور ورکر ہوتا ہے، تو فرسٹ ٹائم ایٹ لیسٹ صرف ایم این ایز ایم پی ایز کو آن گراؤنڈ ہونا چاہیے. اور پھر اس میسج کے بعد سی سی میٹنگ ہوئی جہاں آپ کی ریکویسٹ کے اوپر چیف منسٹر کو ہم نے کہا کہ وہ واپس جائیں گے جی ٹی روڈ سے. آج آپ نے یہ حرکت کی اور بڑی بری حرکت کی آپ نے. اتنی بندوں کو خواہشیں ہوتی ہے کہ میڈیا میں اٹھائے اور ہمیں یہ بنائے. سر میڈیا کے اوپر عمران خان کو آپ نے باہر نکالنا ہے، وی لاگ میں سے عمران خان کو آپ نے باہر نکالنا ہے، سوشل میڈیا میں سے عمران خان کو باہر نکالنا ہے. دس از ہاؤ یو بیکم پارٹ آف دا پارٹی. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی میسج کے لیک ہونے سے، بٹ آئی ایم کمپیلڈ ناؤ کہ اس کے سیاق و سباق اب سب کو بتائے جائیں گے کہ کیا ہوا، کس نے کیا کیا.
تو یہ آپ نے گفتگو سن لی. اب مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح یہ اب خیال کیا جا رہا ہے کہ پہلے ان کو یہ الزام انہوں نے لگایا ہے شیخ وقاص اکرم صاحب نے کہ آپ نے یہ آڈیو میری جو تھی وہ لیک کی, اور اب وہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ اب میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کا سیاق و سباق کیا تھا اور ساری چیزیں کیا تھی, اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ جتنی مرضی آڈیوز لیک کریں. مدعا کیا ہے؟ مدعا یہ ہے کہ یہ منہ اور مسور کی دال انہوں نے تحریک چلانی ہے عمران خان صاحب کے کو رہا کرانے والی. اور جس طرح وہ کہہ رہے ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب کہ آپ نے عمران خان کو ٹویٹروں میں, ویلاگوں میں, سوشل میڈیا کے ذریعے ہی وہیں پہ رہا کروانا ہے, تو گیم جو ہے وہ بڑی کمزور پڑ چکی ہے پاکستان تحریک انصاف کی. وہ اگرچہ جو جنید اکبر صاحب ہیں وہ تفصیلات فراہم کر رہے ہیں کہ جی کہ وہ سب سے اوپر بازی لے گیا ہے. یہ ان کا ایک ٹویٹ ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کی متحرک مہم کا آغاز 5 اگست کے لیے صوبائی سطح کا پروگرام حتمی مراحل میں ہے, تاہم خیبر پختونخوا بھر میں تیاریاں اور متحرک مہمات پہلے سی. وہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ہزارہ ریجن جو ہے وہ سبقت لے گیا ہے اور ریلیز اور کنونشنز کا انہوں نے باقاعدہ شیڈول جاری کر دیا, جبکہ دیگر رینجز بھی جلد اپنے پروگراموں کا اعلان کرنے جا رہے ہیں. یہ مہم عمران خان کی رہائی تک جاری رہے گی. میرا یہ خیال ہے, میں جو بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ساری گفتگو ہے کہ عاصم منیر صاحب کا پلڑا اتنا بھاری ہو چکا ہوا ہے کہ جو فریق ثانی ہے یعنی کہ عمران خان صاحب اور پوری کی پوری پاکستان تحریک انصاف اور ان کے اندر تقسیم در تقسیم حالات اس لیول کے اوپر پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ ان کے لیڈر یہ اب کہہ رہے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے عمران خان صاحب کی رہائی وہ نہیں ہو سکتی. اگر آپ وہاں پر یہ مہم چلانا چاہتے ہیں تو نہیں چل سکتی. پاکستان میں تو اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا. جس طرح ہم نے کل بھی گفتگو کی تھی کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے اپنے مسائل ہیں, ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ وہ تحریک کو مومنٹم بنانے کے لیے انہوں نے کام کیا. اب میں نے جو کل بھی پرسوں بھی ہم نے بات کی تھی, یہ 2-3 دن سے کر رہے ہیں کہ مومنٹم اگر کسی تحریک کا بننا ہے تو وہ پنجاب میں جب تک نہیں بنے گا تو باقی کسی جگہ کے اوپر بننے والا مومنٹم میٹر نہیں کرتا. یہ بات آپ دیکھ لیں کہ جو جنید اکبر صاحب ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جی کہ وہ کے پی اور جو ہزارہ ڈویژن ہے یا ریجن ہے اس نے تو ریلیز کا آغاز بھی کر دیا ہے. آپ کو کوئی آپ کے کانوں تک خبر پڑی, کوئی تم تڑکا ہوا, کوئی دما دمست کلندر ہوا, کہیں پر کوئی مومنٹم بنا, کوئی بات بنی, کوئی بات چلتی نظر آئی؟ نہیں ہو سکتا, کیونکہ جہاں پر جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ تو سر یہ شہر ہے, یہ آبادی ہے, یہ کوئی 11-12 کروڑ کا صوبہ ہے, اور پھر عمران خان صاحب کا کلیم ہے کہ میرے سب سے زیادہ ووٹر, میرا قلعہ جو ہے وہ لاہور ہے, پنجاب ہے. تو جب تک یہاں پر کوئی مومنٹم نہیں بنتا, اور کل ہمیں پاکستان کے ایک بڑے معتبر صحافی کے ساتھ جن کی جو ایک لائن, ایک جھکاؤ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف البتہ ہے, ان سے بات کر رہے تھے. وہ کہتے تھے کہ پنجاب سے کوئی تحریک نہیں اٹھ سکتی. وجوہات وہ کیا بتاتے ہیں وہ ایک الگ کہانی ہے. وہ ان کو لگتا ہے کہ جی بڑا ظلم و ستم پاکستان کے اوپر, پنجاب میں وہی تاریخ میں اتنا ظلم کسی کے اوپر نہیں ہوا. حالانکہ اچھے خاصے سیانے بیانے آدمی ہیں, اور پاکستان کی ہسٹری, دنیا کی ہسٹری ان کے سامنے ہے کہ سیاسی تحریکوں کے ساتھ کتنے یہاں پہ ظلم ہوئے ہیں. یہ تو بیچارے میرا خیال ہے وہ چوری کھانے والے رانجھے ہیں. ان کو کیا ہونا ہے, یہ بیٹھ کے وہ جو انقلاب کی ترغیب دے رہے ہیں, لڑ مرو کٹ مرو, وہ سارے پاکستان سے مفرور شدہ لوگ ہیں. اور وہ اس وقت امریکہ میں بیٹھ کے یا تو وہ رائن گرم کے ذریعے مرتضیٰ صاحب کے, مرتضیٰ حسین اور ایک کوئی وقاص احمد ہیں, ان کے ذریعے وہ سٹوریاں کروا رہے ہیں کہ جی کہ وہ سٹوری کیا 2 دن پہلے انہوں نے دی, اور وہ بڑی مزے کی سٹوری ہے. ڈراپ پوائنٹ ہے جی میرا خیال ہے, ڈراپ سائٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ جی کہ ٹرمپ نے عاصم منیر صاحب کے ساتھ جب ملاقات کی تھی تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کو رہا کرو, یہ کرو وہ کرو. بڑی لمبی چوڑی ان کی گفتگو ہے. اب یہ جو رائن گرم ہے, یہ وقاص اور حسین مرتضیٰ, یہ یا مرتضیٰ حسین, یہ ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے. یہ وہی لوگ ہیں ریچرڈ گرنیڈیل ٹائپ, یا پھر کچھ 2 یہ جو پاکستانی ہیں یا کم از کم نام سے تو پاکستانی معلوم ہوتے ہیں. ان کی اپنے مسائل ہیں. وہ جو ڈائسپورا ہے نا دنیا بھر میں, پاکستانی ڈائسپورا, سمندر پار پاکستانی, ان کی پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ وہ وہیں پہ کھڑی ہے, پتہ نہیں کہاں پہ کھڑی ہے, زمینی حقائق سے وہ بہت زیادہ دور ہیں. تو بہرحال میں یہ بہت وہ مائنڈ کرتے ہیں, وہ بڑی گالیاں شالیاں بھی دیتے ہیں جب ان کو یہ والی بات کریں, اور وہ کہتے ہیں کہ تم کس قسم کے انسان ہو. مجھے بڑی جلی کٹی بھی سننے کو ملتی ہیں, لیکن بات ٹھیک ہے یار. آپ جو ہے وہ اپنا والا جو ایک کنونشن تھا, یہ اپنا کیا ہے, یہ ہے جی ایسوسی ایشن آف پاکستانی فزیشینز اینڈ ڈینٹسٹس آف نارتھ امریکہ.
یہ ہے، یہ بہت بڑی تنظیم ہے ڈاکٹروں کی. اس کی تفصیلات کیا ہیں یہ پھر کبھی کسی ولاگ میں علیحدہ سے کریں گے. یا ان کے سالانہ سیمینار وغیرہ ان کی تقاریب ہوتی ہیں، تو بڑی پاورفل تنظیم ہے. بڑے چونکہ ڈاکٹر پیسے والے لوگ ہیں وہاں پہ، لیکن ہیں ڈاکٹر، اور ہیں وہ پاکستان سے کٹے ہوئے اتنا کہ وہ کبھی کبھار پاکستان آنا، کسی کو فون کر لینا، پیسے بھجوا دینے، اور جناب وہ سرسری باتیں جو سنا کے ان کے اوپر یقین لے آنا کہ بڑا ظلم ہے. بات وہیں پر کھڑی ہے ان کی کہ جی پاکستان میں ڈیموکریسی ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. اس طرح کا وہ سیمینار کروائے تھے ڈیلس میں، اور وہاں پر خطاب کرنے والوں میں کون کون تھے؟ وہ جو پاکستان سے مفرور شدہ صحافی ہیں اپنی طرف سے، موہت پیرزادہ صاحب، وجاہت ایس خان صاحب، اور بھی کوئی ایک آدھ اس طرح کی کوئی شخصیت ہے. اور وہیں پر خطاب کر رہے تھے رائن گرم صاحب. وہ اپنی سٹوری کو ایکسپلین کر رہے تھے. اب اس سٹوری میں کیا ہے کہ ٹرمپ نے کہا کہ میرے تو بڑا پریشر ہے پاکستانیاں دا، میں تو انہوں نے بڑے پیسے لینے تو میں کیتا یہ کیتا وہ کیتا ہے. عاصم منیر تو کچھ کر، عاصم منیر اگوں بولے ہی نہیں. اچھا، اب یہ بات جو ہے کہ دنیا کی سپر پاور کا ایک کھلنڈرا سا شخص جو ہے وہ اس کے اوپر برسر اقتدار، نان سیریسزم کی انتہا، کہ اس کا جو دل کرتا ہے، جو اس کو سمجھ میں آتا ہے وہ کر گزرتا ہے، کیونکہ دنیا کی سپر پاور ہے، مشینری ہے، کوئی روکنے ٹوکنے والا ہے نہیں. اگر وہ کہتا پاکستان جیسے بیچارے رب لسے سے ملک کو کہ پائن خان جڑا نا میرا فیورٹ بچہ ہے، انہوں رہا کر، میں زبان کیتی ہوئی ہے، تو یہاں پہ تو جناب کشتی الٹی چل رہی ہے. یہاں پر تو معاملات ہے کہ اس ملاقات کے بعد یہ فیصلہ بھی آیا، مخصوص نشستوں والا بھی فیصلہ آ گیا. اس کے بعد خبریں آئیں کہ بتیاں بند ہو جاتی ہیں، اس کے بعد خبریں آئیں کہ ادھر والے ادھر ہو گئے، بڑے 2-4 اوپر نیچے کام ہوئے، اور جس کا مطلب یہ ہے، اور پھر وہ سپیڈ اپ گیئر اپ یوں ہی پڑی ہوئی ہیں چیزیں. ان کے خلاف جو ٹرائل ہیں وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق وہ چل رہے ہیں. تو اور پھر ہم نے آپس میں شیئر کی تھی یہ والی خبر، کہ جو خبر دی تھی سہیل وڑیچ صاحب نے. اب رائن گرم صاحب کا بڑا کوئی ایکسپیرینس ہوگا، پتہ نہیں وہ کتنے بڑے صحافی ہیں کتنے بڑے نہیں. ہمیں سہیل وڑیچ صاحب کا پتہ ہے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ عاصم منیر صاحب کے ساتھ کون کون سے لوگ ان کے ساتھ وائٹ ہاؤس گئے تھے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے ان لوگوں میں سے کس کا تعلق جو ہے وہ سہیل وڑیچ صاحب کے ساتھ کافی ہے. مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ امریکی سفارت خانے کے ایک اہم شخصیت نے پاکستان کے کچھ صحافیوں کو جو باتیں بتائیں ایک ملاقات میں، ایک کھانے میں، میرے نالج میں ہیں وہ کیا باتیں تھیں. اور وہ ظاہر ہے کہ وہ پبلسٹی کوئی وہ سٹنٹ نہیں ہے، یا وہ خبروں کے لیے نہیں تھا. وہ ایک بڑی محدود قسم کی گیدرنگ تھی، بڑی سلیکٹیو قسم کی، جس میں کچھ صحافی تھے، کچھ سفارتکار تھے، پرانے دوست ہیں، اور وہ کھانے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. تو وہیں پر بات ہوئی کہ یار 14 کی ملاقات ہوئی کی اطلاعات نے. تو وہ جو انہوں نے باتیں بتائیں وہ یوں آپ کو لگے گا کہ جس طرح وہ جو امریکی سفارتکار ہیں وہ عاصم منیر صاحب کی یا شہباز شریف صاحب دونوں کی کوئی وکالت کر رہے ہیں، اور وہ جو چیزیں وہ بیان کر رہے ہیں وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی افسانوی سی چیزیں ہیں. تو میں ان چیزوں کے اوپر تو نہیں جا رہا، میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ سہیل وڑیچ صاحب نے کالم لکھا تھا بن بناہٹ، مکھیوں کی بن بناہٹ. اس میں یہ تھا کہ ذکر کیا تھا تو عاصم منیر صاحب نے کیا تھا، ٹرمپ نے تو مسکرا کے دوبارہ ذکر ہی نہیں کیا. عاصم منیر صاحب نے کہا کہ جی پاکستان میں یہ ہے وہ ہے، عمران خان یہ کمپنی یہ وہ، اس طرح کی انہوں نے بات کی. تو وہ مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد انہوں نے عاصم منیر صاحب کی تعریفیں شروع کر دی. تو پھر انہوں نے بھی کہا کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا، دنیا کی 2 ایٹمی طاقتوں کی جنگ رکھوائی. باقی جو چیزیں ہیں وہ ہمارا موضوع گفتگو نہیں ہے. تو ریان گرم صاحب اپنا کی تنظیم کے اوپر وجاہت ایس خان صاحب، موہت پیرزادہ صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے وہاں کے ڈاکٹروں کو اگر کہہ رہے ہیں کہ جی کہ پاکستان میں ڈیموکریسی ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، یہ، اور ایک شخص وہ گفتگو کر رہا ہے، میں اس کو جانتا نہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ جی کہ پاکستان میں دیکھیں فاطمہ جناح صاحبہ کے ساتھ کیا ہوا، فلاں کے ساتھ کیا ہوا، فلاں کرتے کرتے وہ آئے بینظیر بھٹو تک، ذوالفقار علی بھٹو تک، اور پھر عمران خان کے ساتھ کیا ہوا. بھائی 12 اکتوبر 1999 کو کیسے بھول جاتے ہیں آپ؟ صرف اس لیے کہ وہ آپ کا دشمن نمبر 1 ہے نواز شریف، اس کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا آپ نے ذکر نہیں کرنا. اور یہ کہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اگر اس پہاڑے سے جان چھڑانی ہے کہ پاکستان میں حقیقی جمہوریت لے کے آنی ہے تو پھر سارے سیاستدان مل کے جدوجہد کر لیں، بیٹھ جائیں. لیکن عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ عاصم منیر دی تنگاڑے چڑھنا ہے.
اور کوئی ان کو جو ہے وہ مڈا اچھا نہیں لگتا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اسی طرح پاکستان کے بڑے بڑے صحافی وہ گفتگو کر رہے ہیں، چونکہ مل آئے ہیں عاصم منیر صاحب ٹرمپ کو. اور پہلے جب ایران کے اوپر حملہ ہوا تھا تو لگتا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ دیکھو گئے رہے تھے انہوں نے ایران سے حملہ کرتا ہے تو انہوں نے کوئی نہ کوئی گارنٹی دی ہوگی، کوئی نہ کوئی تسلی دی ہوگی، کوئی نہ کوئی انہوں نے کوئی زبان دی ہوگی ایران کے خلاف، اسی لیے حملہ ہوگا. اچھا پھر وہ ایران اور اسرائیل جنگ کے خاتمے کے بعد اب یہ دنیا تجزیہ کر رہی ہے کہ یار کہ بھاری کون رہا. تو بھاری جو ہے وہ تو الحمدللہ ایران رہا ایک طرح سے، کیونکہ اس کے اوپر بھی خیر اپنا ایک پرسپیکٹو ہو سکتا ہے. میرے کھاتے میں تو ایران جو ہے وہ بھاری رہا، کیونکہ جو بھرم ٹوٹا اسرائیل کا وہ اس کا کوئی دعویٰ نہیں ہو سکتا. خیر اس کو بھی چھوڑتے ہیں. اب بات آئی گئی ہوگی تو اب وہ یہ شروع ہوئے ہیں بڑے بڑے صحافی پاکستان کے، بڑے بڑے صحافی کہ بہت پریشر ہے پاکستان کے اوپر اسرائیل کو تسلیم کرنے کا، یہ ہے وہ ہے. یہ سارے کل ملا کے جو باتیں ہیں امریکہ میں ہو رہی ہیں، پاکستان میں ہو رہی ہیں، یہ صرف عاصم منیر صاحب کو ٹارگٹ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ کسی طرح عاصم منیر کو بدنام کر کے وہ جو جس پوزیشن کے اوپر وہ جا چکے ہیں، جتنا ان کا پلڑا بھاری ہو چکا ہے، اس کو کسی طرح سے کمزور کیا جائے. کبھی وہ کہتے ہیں یہ تو صدر بننے کے چکروں میں ہے، کبھی کہتے ہیں ملک ریاض نال ڈیل ہوگی، کبھی جناب کہتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے. لاجیکلی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سرے دست کوئی سوال ہی نہیں ہے، چکر ہی کوئی نہیں ہے. یہ کیوں نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ سے سبجیکٹ ہے، اور یہ سبجیکٹ ہم ڈسکس اگر کریں گے تو کچھ ظاہر ہے کہ جو ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کریں گے، یا کم از کم ان سے ایک بریف لینے کے بعد میں کروں گا آپ کے ساتھ. میرے بھی کچھ خیالات ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ ایکسپرٹس ہوتے ہیں، ان کے ساتھ گفتگو کر کے اس کے اوپر بات کریں گے. فی الوقت کوئی چکر ہی نہیں ہے، مطلب صرف ایک ہے، مقصد صرف ایک ہے. ملک ریاض والا معاملہ ہو یہ کہ اس کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے کہ جی کہ وہ عاصم منیر صاحب کی مرضی کے بغیر تو یہ ہو نہیں سکتا. گندا کس کو کرنا ہے؟ عاصم منیر صاحب کو. صدر زرداری کو اٹھانا ہے، عاصم منیر صاحب کو ہم نے صدر بنانا ہے، صدارتی نظام لے کے آنا ہے، آئینی ترمیم کرنی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ جو ہے وہ سسٹم کے اندر یہ گنجائش ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو لیکن پھر بھی ذکر ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے کہ عاصم منیر صاحب کا پلڑا بہت بھاری ہو چکا ہے، عمران خان بہت تھلے لگ چکا ہوا ہے، تو عاصم منیر کو گندا کرنا ہے، اس کو بدنام کرنا ہے. پھر یہ والا کہ جی کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے. اور بھائی کتھوں آ گئی گل؟ یہ کہیں سے نہیں آئی بات، صرف اس لیے کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے عاصم منیر اور عمران خان کا جو مقابلہ تھا، ملا کھڑا تھا، اس میں عمران خان کہیں بہت پیچھے جا چکا ہے، گر چکا ہے، فارغ ہو چکا ہے، اور عاصم منیر جو ہے وہ اس کو جب تک زمین کے اوپر نہیں لے کے آئیں گے، بدنام نہیں کریں گے تو چیزیں ٹھیک نہیں ہوگی. لڑائی چل رہی سر. باقی موج کرو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.